रज़िया की पांचों बेटियां पढ़ी लिखी थीं, लेकिन चार जॉब करती थीं। एक बेटी जो नौकरी नहीं करती थी, इसकी शादी गरीब घर में हो गई। जब रज़िया के घर कोई फंक्शन होता तो नौकरी वाली चारों बेटियां जानबूझ के अम्मा पर खूब पैसा खर्च करतीं और छोटी बेटी ये मंजर देखकर अंदर ही अंदर रोती कि वो भी कमाती तो अम्मा पर पैसा खर्च करती। जब रज़िया के इकलौते बेटे की शादी थी तो सब बहनों ने भाई को अंगूठियां पहना दीं ताकि गरीब बहन और बहनोई की बेइज्जती हो। लेकिन अचानक सबके कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब गरीब बहन और बहनोई ने। आज इतवार का दिन था। 10 बज रहे थे, लेकिन घर में गैर मामूली खामोशी थी। रज़िया की बड़ी चारों बेटियां आज छुट्टी होने की वजह से अभी तक अपने कमरों से ही ना निकली थीं। सिर्फ छोटी मोमना ही थी जो घर के कामकाज करती फिर रही थी। मोमना, जल्दी से हलवा पूड़ी का नाश्ता बनाओ। आज तो मैं छुट्टी का दिन भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। तुम सारा दिन घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता जॉब वाले बंदे के लिए छुट्टी क्या चीज़ होती है। कमरे से शम्सा बाहर निकली तो इसने हुक्मनामा जारी किया। जदीद तर्ज का जूड़ा, डाईशुदा बाल और खूबसूरत जिल्द, वो अपनी तनख्वाह का आधे से ज़्यादा हिस्सा तो अपने ऊपर ही लगाया करती थी। मोमना इसे देखकर रह गई। इसकी सांवली रंगत मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से वैसे ही कुमलाई हुई लग रही थी। ऐसे में सारा दिन वो घर के काम काज में मसरूफ रहती थी। खुद पर तवज्जो देने का वक्त ही कहाँ मिलता था। खामोशी से वो किचन में जाकर हलवा पूड़ी तैयार करने लगी। धीरे धीरे इसकी बाकी तीनों बहनें भी उठकर बाहर निकल आई थीं और अब डाइनिंग टेबल पर बैठी शोर मचा रही थीं। मोमना के हाथ तेजी से चल रहे थे। खुद वो सिर्फ मैट्रिक पास थी। अल्लाह ने जहानत ही बस इतनी दी थी कि मैट्रिक में 2 बार फेल होने के बाद बहनों ने इसके ऊपर खर्चा करना मुनासिब ही न समझा। मोमना को याद था कि इसने शम्सा से कहा था कि वो पढ़ना चाहती है। क्या करोगी पढ़कर, पहले ही 2 बार फीस ज़ाया करवा दी है और वैसे भी हम चारों नौकरियां कर तो रही हैं। छोटा मोइज़ अभी पढ़ रहा है, इसके ऊपर तवज्जो देने दो। तुम घर के काम काज करो, अम्मा घर में अकेली होती हैं। हमारे भी तो वापस आने पर खाना पका हुआ चाहिए ना। तुम भी नौकरी करोगी तो खाना कौन पकाएगा, शम्सा ने नखूद से कहा था। और मोमना का दिल वहीं टूट गया था। वो भी आला तालीम हासिल करके एक शानदार नौकरी करना चाहती थी, लेकिन इसकी बाकी चारों बहनों का ख्याल था कि इसे घर के कामकाज करने चाहिए। इसने खामोशी से हामी भर ली। वैसे भी रज़िया बूढ़ी हो चली थी। एक लंबी बेवकी काटने के बाद बच्चों की अकेले परवरिश करते करते वो थक चुकी थी। मोमना ने हलवा पूड़ी और नाश्ता ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रखा। वाह भाई, ये घर में रहने वाली लड़कियों के भी खूब मज़े की ज़िंदगी होती है। अपनी मर्ज़ी से उठती हैं, अपनी मर्ज़ी से सोती हैं, सारा दिन ठंडी हवाओं के आगे लेटी रहती हैं। इन्हें क्या पता जॉब करना कैसा होता है। शम्सा से छोटी मैमूना मोमना को देखते हुए कह रही थी। वो खामोशी से बैठकर नाश्ता करने लगी, लेकिन अभी इसने एक ही नवाला लिया था कि इसे शम्सा ने उठा दिया। ये चाय ठंडी हो गई है, दोबारा गर्म करके ले आओ। वो खामोशी से उठ गई। इसकी चाय गर्म करके लाई तो मैमूना मुंह बनाए बैठी थी। मुझे तो ये हलवा पूड़ी पसंद ही नहीं। अरे पता नहीं किस तरह बनाई है, मेरे लिए अंडा पराठा बना दो। मोमना उल्टे कदमों वापस किचन की जानिब चली गई। इसका अंडा पराठा बनाकर लाई तो मोइज़ उठकर आ बैठा था। सारी बहनें इसके वारे सदके जा रही थीं। मोमना को भी वो बहुत प्यारा लगता था, लेकिन मोइज़ इसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, बल्कि इसकी सारी तवज्जो सिर्फ उन बहनों की जानिब होती थी जो नौकरी करती थीं और जिनके पर्स में हमा वक्त पैसे मौजूद हुआ करते थे। इस वक्त भी मोमना ने इसके साथ कुर्सी रख कर बैठना चाहा तो मोइज़ अचानक बोला, अरे यार, तुम उठ जाओ यहाँ से। किचन में काम कर कर के आई हो, लहसुन प्याज की बू आ रही है तुम्हारे अंदर से और इतने पसीने के भभके उठ रहे हैं। आप मेरे साथ आकर बैठें। आपसे कितनी अच्छी खुशबू आती है और इतनी केयर करती हैं आप अपनी। लगता ही नहीं है कि आप 30 से ज़्यादा की हो चुकी हैं। कुछ मोमना को भी सिखा दें, हर वक्त मासी बनी रहती है। मुइज़ ने इस कदर सख्ती से कहा कि मोमना का दिल टूट गया। शम्सा एक अदा से मुस्कुराई और उठकर मुइज़ के बराबर आ बैठी, जबकि मोमना शर्मिंदा होती हुई दूर एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। सब लोग नाश्ता कर चुके थे। ठंडी पड़ी हुई 2 पूड़ियाँ और चाय का कप मोमना के हिस्से में आया।
ارے آج شام کو کچھ مہمان آ رہے ہیں شمسا کو دیکھنے کے لیے. لڑکا بڑا اچھا ہے، رشتے والی نے خوب تعریفیں کی ہیں. رضیہ نے اچانک بم پھوڑا تو سبھی متوجہ ہو گئے. شمسا بھی دھیرے سے مسکرانے لگی. سبھی شام میں آنے والے مہمانوں کے بارے میں بات چیت کرتے رہے. پورا دن رضیہ نے خوب سارے انتظامات کروائے. مومنا کو بھی بہن کی شادی کی بہت خوشی تھی. اس نے دل لگا کر بہت سارے کھانے تیار کیے. شام کے وقت مہمان آئے تو شمسا گلی میں جھانکنے لگی. مہمان کس گاڑی پر آئے ہیں؟ میں دیکھوں تو صحیح، آخر میرے سسرالیوں کے پاس کتنی بڑی کار ہے. لیکن گلی میں کار کی بجائے ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی. اندر رضیہ لڑکے والوں کے پاس بیٹھی تھی. معمولی سی شکل و صورت کا لڑکا تھا، لیکن دکھنے میں انتہائی شریف لگ رہا تھا. لڑکے کے والدین بھی شریف سے تھے اور محبت سے بار بار شمسا کا ذکر کرنے لگتے. کیا کرتا ہے آپ کا لڑکا اور کتنا کما لیتا ہے؟ رضیہ نے محبت سے کہا تو لڑکے کی ماں رسان سے بولی، بس مہینے کے 50,000 کما لیتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تنخواہ میں اضافہ ہو ہی جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ 5 مرلے کا اپنا مکان ہے اور ایک موٹر سائیکل بھی ہے. ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ شمسا جو سامنے بیٹھی تھی یکدم اچھل ہی پڑی. اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات سب نے دیکھے تھے. چائے کا کپ پٹاخ سے میز پر رکھتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی. رضیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شمسا کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا. اس کے خواب اونچے تھے. لڑکے والے کچھ دیر تک بیٹھے رہے. مومنا نے ان سب کے سامنے کھانا لا کر رکھا تو کھانا کھا کر وہ خاموشی سے چلے گئے. مجھے نہیں کرنی اس ٹٹ پونجیے کے ساتھ شادی. ایک موٹر سائیکل پر تینوں بیٹھ کر آئے تھے. کس قدر برا لگے گا مجھے جب میں موٹر سائیکل پر بیٹھوں گی. مجھے کسی گاڑی والے کا رشتہ چاہیے. ان کے 5 مرلے کے مکان سے بڑا تو میرا آفس ہے، اور ویسے بھی اتنی معمولی شکل و صورت والا لڑکا ہے. مجھے تو دیکھ کے گھن آ رہی ہے. شمسا نے نفرت کی حد کر دی. رضیہ کو برا تو لگا، لیکن معز اور بیٹی کے آگے کچھ بولنا اسے مناسب نہ لگا. لیکن اتنے اچھے لوگ ہیں، انکار کیسے کروں؟ رضیہ نے بے بسی سے کہا. شمسا کچھ دیر تو سوچتی رہی. مومنا اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی. اچانک ہی وہ بولی، اپنی مومنا کا رشتہ کر دیں اس لڑکے کے ساتھ. ویسے بھی دونوں کی شکل و صورت بالکل ایک جیسی ہے. نہ وہ کسی کام کا ہے اور نہ ہی یہ روٹیاں تھاپ کر اس کے سامنے رکھتی رہے گی اور وہ 2 روپے کما کر لاتا رہے گا. یہ دونوں اسی میں خوش رہیں گے. آپ کا ایک بوجھ تو کم ہو ہی جائے گا. ہم تو ویسے بھی اپنی اپنی نوکریوں والی ہیں، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ شمسا نے نخوت سے بات ختم کر دی، جبکہ مومنا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بہن کی جانب دیکھ رہی تھی. وہ اس کے بارے میں کس طرح بات کر رہی تھی؟ لیکن رضیہ کو یہ آئیڈیا اچھا لگا تھا. اتنے اچھے رشتے سے وہ ہاتھ دھونا نہیں چاہتی تھی. اس لیے اگلے ہی دن اس نے فون کر کے رشتے کے لیے حامی بھر لی. لیکن انہیں بتا دیا کہ ان کی بڑی کی بجائے چھوٹی کے لیے لڑکے کا رشتہ پسند آ گیا ہے. لڑکے والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا. انہیں تو مومنا زیادہ پسند آئی تھی کیونکہ وہ سگڑ اور خاموش طبیعت کی تھی. چند ہی دنوں میں گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے. رضیہ نے شادی کے اخراجات کے لیے شمسا اور باقی بیٹیوں سے رقم طلب کی، لیکن سبھی منہ بنانے لگیں. امی کیا ضرورت ہے مومنا کی شادی پر اتنا خرچہ کرنے کی؟ ویسے بھی سے کہاں عادت ہے اتنے مہنگے کپڑے اور جوتوں کی. سستے سے 2-3 جوڑے لا کر جہیز میں رکھ دیں اور گھر میں جو برتن استعمال نہیں ہوتے وہ بھی ڈبوں میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں. کام چل جائے گا. شمسا نے اطمینان سے کہا. مگر رضیہ کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا. لیکن اس کے خود کے پاس تو 1 روپیہ نہ ہوتا تھا. گھر کا تمام اخراجات بھی اس کی بیٹیاں ہی چلایا کرتی تھیں. مومنا کے دل میں اپنی شادی کو لے کر بہت سے ارمان تھے، مگر ان سارے ارمانوں پر اس کی بہنوں نے پانی پھیر دیا. جہیز کے نام پر گھر کے سارے فالتو برتن اٹھا کر ڈبوں میں بند کر کے رکھ دیے گئے. ایک آدھا سیٹ باہر سے منگوایا گیا جو اتنا ہلکا تھا کہ اٹھاتے ہی ٹوٹ جاتا تھا. مومنا کو اپنے کپڑے جوتے لینے کی بہت خواہش تھی، مگر شمسا خود ہی بازار گئی اور سستے سستے 2-3 جوڑے لے آئی. ارے یہ میری الماری میں کپڑوں کا ڈھیر لگا ہے جو میں نے بنوائے تھے. بہت مہنگے اور پیارے کپڑے ہیں لیکن مجھے پسند نہیں آئے. یہ بھی مومنا کے جہیز میں رکھ دیتے ہیں. شمسا نے کئی بار کے پہنے ہوئے کپڑے اٹھا کر جلدی جلدی اس کے سوٹ کیس میں رکھ دیے. مومنا یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتی رہی. وہ ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. اس کی شادی کا دن قریب آیا تو دولہے والوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ شادی کا جوڑا وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے لڑکی والے لہنگا اپنی مرضی سے پہنا دیں.
شمسا نے سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب 25-30 ہزار کا لہنگا لا کر پہناؤ اس مہارانی کو، 1 روپیہ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ غصے سے چلانے لگی۔ رضیہ کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ رہے تھے۔ جب شمسا نے دیکھا کہ ماں کے دل میں اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے تو فٹافٹ چھوٹی میمونہ کو ساتھ لے کر بازار گئی اور کرائے پر لہنگا لے آئی۔ لہنگا اچھا تھا۔ مومنہ کو اس نے جھوٹ بولا کہ یہ لہنگا وہ خرید کر لائی ہے۔ شادی کے دن دولہے والے مومنہ کے لیے اچھی بری بنا کر لائے تھے۔ انہوں نے حال میں شادی کرنے کا کہا مگر شمسا نے منع کر دیا۔ گھر سے ہی رخصتی ہوگی۔ اس کے حکم کے آگے بھلا کون پر مار سکتا تھا؟ سادگی کے ساتھ مومنہ بیاہ کر عامر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ عامر اچھا اور نیک انسان تھا۔ اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ مومنہ کی شادی کی تمام خوشیوں کو پورا کر سکے، اور مومنہ بھی لالچی لڑکی نہ تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پا کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ عامر کی صورت میں مومنہ کو خوشیوں کا ایک نیا جہان مل گیا تھا۔ وہ غریب ضرور تھا لیکن اس کا دل بڑا تھا۔ 5 مرلے کے اس چھوٹے سے گھر میں عامر نے مومنہ کو رانی بنا کر رکھ دیا، لیکن اس کی تنخواہ معمولی تھی۔ گھر کے اخراجات پورے کرتے کرتے مہینے کے آخر تک مومنہ بے حال ہو جاتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ راشن ختم ہو جاتا، بل بھرنے والے ہوتے اور قرض خواہ دروازہ بجاتے رہتے، لیکن مومنہ اور عامر کے پاس انہیں دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ہوتی۔ چاروں ناچار وہ دوبارہ سے تنخواہ آنے کا انتظار کرتے رہتے، لیکن مومنہ نے کبھی شکایت اپنے لبوں پر نہ لائی تھی۔ انہی دنوں مومنہ رضیہ سے ملنے گھر آئی تو گھر میں غیر معمولی ہنگامہ سا تھا۔ امی کیا کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ میمونہ نے پوچھا کیونکہ اس کی ساری بہنیں خوب تیار ہوئی تھیں۔ خود رضیہ نے بھی ایک اچھا سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ ارے ہاں بھائی، معیز کا رشتہ طے کر رہے ہیں نا، تو آج لڑکی والے ہم سے ملنے آ رہے ہیں۔ لڑکی ڈاکٹر ہے اور بہت امیر فیملی ہے۔ اپنی شمسا نے رشتہ دیکھا ہے، رضیہ نے کہا۔ مومنہ خاموش سی ہو گئی، اسے کسی نے بتایا تک نہ تھا۔ تبھی اندر سے شمسا اور میمونہ باہر آئیں۔ اس کے ساتھ دونوں چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ اماں آج بھائی کے رشتے والے آ رہے ہیں، شادی کی باقاعدہ شروعات ہونے والی ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ شمسا نے آگے بڑھ کر سبز رنگ کا ایک بہت خوبصورت جوڑا ماں کے سامنے رکھا۔ یہ پورے 10,000 کا جوڑا ہے اماں، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، شمسا نے محبت سے کہا۔ میمونہ نے بھی جلدی سے پرس میں سے سونے کے کنگن نکال کر ماں کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ میں بڑے دنوں سے پیسے جمع کر رہی تھی، یہ سونے کے کنگن میں نے آپ کے لیے بنوائے ہیں۔ چھوٹی راشدہ نے بھی برانڈڈ جوتوں کا ایک ڈبہ ماں کے سامنے رکھا، تو اسے چھوٹی صفیہ نے انتہائی مہنگی کشمیری شال رضیہ کی گود میں رکھ دی۔ رضیہ ان ساری قیمتی تحفوں کو دیکھ کر نہال ہوئے جا رہی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی مومنہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کی نظر اپنے پیروں میں معمولی سی چپل پر پڑی۔ جوڑا بھی اس نے پرانا گھسا ہوا پہن رکھا تھا۔ اس کے پاس تو ماں کو دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی ہی نہ تھی۔ شمسا نے اسے دیکھا تو طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، تم کچھ نہیں دو گی اماں کو؟ اب تو تم شادی شدہ ہو اور اپنے گھر بار والی ہو، تھوڑی تو شرم کر لو، کوئی تحفہ ہی اماں کے لیے آتے وقت لے آیا کرو۔ ارے زیادہ نہیں تو 1 کلو پھل ہی لے آیا کرو، پتہ ہے تمہارا شوہر تھوڑا غریب ہے۔ شمسا کی بات پر مومنہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ سبھی بہنیں واضح طور پر اس کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ مومنہ کا جی چاہا کہ کہہ دے کہ آپ سب تو اپنی اپنی کمائی سے اماں کو تحفے دے سکتی ہیں، جبکہ اسے نہ پڑھنے دیا اور نہ ہی نوکری کرنے دی، تو اس کے پاس بھلا پیسے کہاں سے آئے؟ لیکن وہ ہمیشہ کی ڈرپوک اور بہنوں سے دب جایا کرتی تھی، آج بھی خاموش سی ہو گئی۔ گھر میں تیاریاں عروج پر تھیں۔ مومنہ کے آتے ہی اس کی باقی بہنوں نے تو جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ امی مجھ سے تو یہ کھانے پکائے نہیں جا رہے، مومنہ سے کہیں وہی پکا دے، اسے پریکٹس ہے۔ راشدہ نے چمچ پتیلی میں پٹخا اور خود باہر آ گئی۔ مومنہ رضیہ کے کہنے پر خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ معیز کے سسرال والوں نے شام میں آنا تھا۔ مومنہ نے دل لگا کر سب کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ شام میں جب مہمان ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھے تو ساری بہنیں لڑکی والوں کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ بڑے خوشگوار ماحول میں سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اونچے اونچے کہکے گونج رہے تھے۔ مومنہ بھی جلدی سے بریانی کو دم دے کر اندر جانے کے لیے بڑھی، لیکن اچانک ہی اس کا بازو کسی نے دبوچ لیا۔ اس حلیے میں اندر جا رہی ہو، سب کو لگے گا کہ ماسی ہو تم نے اپنے کپڑے دیکھے ہیں؟ کس 3rd کلاس جمعہ بازار سے خرید کر لائی ہو؟
کم از کم انسان تھوڑی دوسروں کی حیثیت کا ہی خیال کر لیتا ہے، اپنی نہیں تو ہماری عزت کا ہی سوچ لو۔ شمسا اس کا بازو دبوچے غصے میں گرا رہی تھی۔ مومنا نے گھبرا کر اپنے کپڑے دیکھے، وہ پہلے ہی کم قیمت تھے اور کچن میں کام کرنے کی وجہ سے اس کا حلیہ مزید خراب ہو گیا تھا۔ اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کہیں موئز کے رشتے سے انکار ہی نہ ہو جائے۔ شمسا نے اسے ڈانٹا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مومنا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس کی کم حیثیتی کی وجہ سے گھر کی خوشیوں میں بھی اب وہ لوگ اسے شامل کرنے سے کترا رہے تھے۔ وہ وہیں کچن میں بیٹھ گئی۔ اندر کمرے سے باتیں اور کہکوں کی آوازیں آتی رہیں۔ لڑکی والے موئز کو دیکھ کر بہت خوش تھے اور انہوں نے جلدی کرنے کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ مومنا کچن میں کھڑی سب کی فرمائشیں پوری کرتی رہی۔ کھانے کے بعد چائے کافی کا دور چلا، وہ بھی مومنا نے ہی بنائی۔ جب مہمان رخصت ہو گئے تو مومنا خاموشی سے کچن سے باہر نکل آئی۔ ارے عامر، تم آ گئے، رضیہ نے دروازے سے اندر داخل ہوتے عامر کو دیکھ کر کہا۔ اسے دیکھتے ہی شمسا تو اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ باقی بہنیں بھی برے برے منہ بنانے لگیں۔ اپنے اس غریب بہنوئی کو عزت دینے پر کوئی تیار نہیں تھا۔ عامر کو شرمندگی سی ہونے لگی۔ مومنا جلدی سے اپنا بیگ لے کر آ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر پہلے تو عامر چونکا۔ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ اس نے پوچھا، مگر مومنا نے بات بنا دی۔ میرے سر میں درد ہے۔ رضیہ سے مل کر مومنا خاموشی سے اپنے گھر آ گئی۔ پورے راستے وہ خاموش رہی اور گھر آ کر بھی عامر نے محسوس کیا کہ مومنا کچھ زیادہ ہی چپ چپ ہے۔ کیا بات ہے مومنا، تم اتنی زیادہ خاموش کیوں ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ عامر نے محبت سے کہا تو مومنا چند لمحے تک سوچتی رہی اور پھر اس نے ہمت کر لی کہ وہ عامر کو بتا ہی دے۔ موئز بھائی کی شادی طے ہو گئی ہے، اگلے ہفتے ان کا نکاح ہے۔ ایسے میں ساری بہنیں ہی اماں اور موئز بھائی کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیں گی، لیکن ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ مومنا کی بات پر عامر ایک لمحے کے لیے چپ سا ہو گیا۔ تمہیں پتا تو ہے مومنا، دفتر کے حالات خراب چل رہے ہیں۔ نوکری سے تو بمشکل اتنی تنخواہ ملتی ہے کہ ہمارے گھر کے خرچے پورے ہو جاتے ہیں۔ اماں کی دوائیاں، ابا کے آپریشن کے لیے رقم جمع کرنا، یہ سب کچھ تنخواہ میں سے ہی تو کرتا ہوں۔ ایسے میں مہنگے تحفے لینا میری برداشت سے باہر ہے۔ عامر کے لہجے میں شرمندگی سی تھی۔ مومنا گھبرا گئی۔ وہ عامر کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، ویسے بھی وہ جتنا اچھا تھا اور اس کا جتنا خیال رکھتا تھا، ایسے میں ایسی فرمائشیں کر کے مومنا اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ مومنا نے بات دوسری جانب گھما دی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں خوشگوار انداز میں کوئی اور بات کر رہے تھے، مگر مومنا دل ہی دل میں سوچ چکی تھی کہ اسے موئز کی شادی پر اپنی اور عامر کی بے عزتی نہیں کروانی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ رضیہ روز ہی فون کر کے مومنا کو گھر بلا لیتی۔ موئز کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ شمسا، میمونہ، راشدہ اور صفیہ چاروں نے اپنے لیے بے حد خوبصورت اور مہنگے برانڈ کے جوڑے آرڈر کیے تھے۔ رضیہ کے لیے بھی ان لوگوں نے بے حد قیمتی کپڑے منگوائے تھے۔ شمسا ہر چیز پھیلا پھیلا کر مومنا کو دکھاتی رہتی۔ تم نے اپنے لیے شادی پر پہننے کے لیے کیا خریدا ہے؟ دیکھو، اگر تمہارے پاس پہننے کے لیے کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہ ہوں تو مجھے بتا دینا، میں اپنا کوئی پرانا جوڑا استری کر کے رکھ دوں گی، وہ تمہارے نئے جوڑے سے کافی بہتر ہوگا۔ لوگوں کے سامنے ہماری بے عزتی مت کروا دینا، شمسا ناک چڑھا کر کہتی، جبکہ مومنا افسردہ ہو جاتی۔ بے عزتی کرنے میں سب سے پہلے تو اس کی بہنیں ہی شامل ہوتی تھیں۔ بھلا باقی کسی کو کیا ضرورت تھی کہ اس کے پہننے اوڑھنے کپڑوں پر اعتراض کرتا، لیکن اس کی بہنیں یہ بات سمجھتی تب نہ۔ گھر کے کئی کام شمسا اور میمونہ نے مومنا سے کروائے۔ رضیہ کو افسوس ہوتا، وہ منع کرتی، لیکن شمسا اس کی کسی بات کو خاطر میں ہی نہ لاتی۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے چلے گئے۔ عامر نے میمونہ کے روزانہ میکے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ آخر موئز کے نکاح کا روز بھی آن پہنچا۔ گھر میں بے حد خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی۔ شمسا نے دل کھول کر پیسے خرچ کیے تھے۔ موئز تو بہنوں کے احسان تلے دبا جا رہا تھا، ویسے بھی وہ ذرا لالچی فطرت کا تھا۔ وہ بہنیں جو جیب سے ہر وقت پیسہ نکال کر اسے دینے کو تیار رہتی تھیں، وہ ان کے ہمیشہ واری صدقے جایا کرتا تھا۔ آج بھی اسے دولہا بنایا جا رہا تھا۔ ساری بہنیں اس کے آس پاس گھومتی ہوئی ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔
مومنا واضح طور پر محسوس کر رہی تھی کہ دوسری بہنیں اگر اس سے کوئی بات کہتی تو موئز مسکرا کر جواب دیتا، لیکن مومنا کی بات پر وہ سنجیدہ سا منہ بنا لیتا تھا۔ ارے عامر بھائی نہیں آئے کیا؟ آخر کار موئز نے پوچھ ہی لیا۔ آ جائے گا، وہ ٹٹ پونجیا بھی اپنی موٹر سائیکل پھڑپھڑاتا ہوا۔ وہ کون سا کوئی لینڈ کروزر میں آ رہا ہے جو تمہیں اس کا انتظار ہے؟ میمونہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو سبھی زور سے ہنس پڑے۔ مومنا کو بلا وجہ شرمندگی سی ہونے لگی۔ موئز کو دولہا بنا دیا گیا تھا، بارات جانے کا وقت آیا تو عامر بھی اپنے گھر والوں کے ہمراہ آن پہنچا۔ شادی ہال نزدیکی تھا جہاں لڑکی والے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ شادی ہال پہنچتے ہی لڑکی والوں نے شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ مومنا خاموشی سے سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ ان امیر کبیر لوگوں کا حصہ لگتی ہی نہ تھی۔ نکاح کے بعد موئز کو دلہن کے برابر لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ شمسہ، میمونہ اور دونوں چھوٹی بہنیں مہنگے کپڑوں میں میک اپ سے لپے تھپے چہرے کے ساتھ بڑی نمایاں محسوس ہو رہی تھیں۔ رضیہ بھی مہنگا جوڑا پہنے ساتھ بیٹھی تھی۔ سب رشتہ دار ان کے آس پاس جمع تھے۔ سب کیمروں کا فوکس اسٹیج کی جانب تھا۔ ایسے میں شمسہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ موئز ہمارا 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ ہم بہنوں نے اپنی زندگی بنانے سے پہلے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج موئز کی شادی پر ہم سب بہنیں اسے خوبصورت تحفہ دینا چاہتی ہیں۔ شمسہ کی بات پر سبھی رشتہ دار دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ ساری بہنیں اس کے ارد گرد جمع ہونے لگی تھیں۔ صرف میمونہ ہی تھی جو قدرے فاصلے پر اطمینان سے کھڑی ہوئی تھی۔ شمسہ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی بے عزتی جس طرح ہونے والی تھی اس کا مومنا کو بھی اندازہ نہ تھا۔ یہ انگوٹھی موئز کے لیے۔ شمسہ نے پرس میں سے ایک بےحد بھاری سونے کی انگوٹھی نکال کر موئز کی جانب بڑھائی، جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ یہ انگوٹھی ہم چاروں بہنوں کی جانب سے ہے، شمسہ نے محبت سے کہا۔ تبھی ایک رشتہ دار بولا، ارے تو مومنا نے کیا دیا ہے؟ تم نے اس کا نام تو لیا ہی نہیں۔ رشتہ دار کی بات پر شمسہ کے چہرے پر تکبرانہ تاثرات بکھر گئے۔ ہاں مومنا، تم اور عامر بھائی موئز کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ آخر کو تم اکلوتی بہن ہو جو شادی شدہ ہے، اور عامر اکلوتا بہنوئی ہے۔ کچھ نہ کچھ تو تم لوگوں کو بھی موئز کو دینا ہی چاہیے نا۔ مومنا کی چاروں بہنیں مذاق اڑانے والے انداز میں اس کی جانب دیکھتی رہیں، جو سلیقے سے دوپٹہ جمائے سامنے کھڑی تھی۔ بھلے اس کے پاس گنجائش کہاں سے ہوگی، یہ موئز کو کچھ دے۔ اس کی طرف زیادہ مت دیکھو، کہیں کچھ مانگنے ہی نہ لگ جائے۔ شاید یہ کہے کہ اس مہینے راشن کے پیسے نہیں ہیں، پیسے دے دو، یا بجلی کا بل بھر دو۔ میمونہ کی بات پر سب نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ مومنا کو شدید شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن عین اسی لمحے عامر اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ مومنا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ موئز، میں تمہارا اکلوتا بہنوئی ہوں۔ میں اور مومنا تمہارے لیے شادی کا تحفہ لائے ہیں، عامر نے مسکرا کر کہا اور مومنا کو دیکھ کر اشارہ کیا۔ سبھی حیران نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ مومنا اور عامر نے آگے بڑھ کر ایک لفافہ موئز کی جانب بڑھا دیا۔ موئز نے حیران ہوتے ہوئے مومنا اور عامر کی جانب دیکھا، جبکہ اس کی بیوی عائشہ بھی حیران ہو رہی تھی۔ اسے تو ہمیشہ یہی بتایا گیا تھا کہ مومنا اور عامر کسی کام کے نہیں، اور نہ ان سے کسی چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ عامر بے یقینی سے لفافہ کھول کر دیکھ رہا تھا۔ اندر سے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں گھومنے پھرنے کا 7 دن کا ٹور پلان نکلا تھا۔ یہ ان کا ہنی مون پیکج تھا جو عامر نے انہیں تحفتاً دیا تھا۔ مومنا اور عامر مسکرا رہے تھے، جبکہ مومنا کی چاروں بہنوں کے منہ حیرت کے مارے کھلے رہ گئے۔ سبھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تحفوں میں یہ سب سے شاندار تحفہ تھا، کیونکہ یہ موئز کی دلہن کو بھی بے حد پسند آیا تھا۔ وہ انتہائی پسندیدگی سے اپنی اس نند کی جانب دیکھ رہی تھی جس نے اس کے دل کی بات کر دی تھی۔ عائشہ نے محبت سے میمونہ کا ہاتھ تھاما اور اسے کہنے لگی، تھینک یو آپی، آپ سچ میں بہت اچھی ہیں۔ باقی سب نے موئز کو تحفہ دیا، لیکن آپ نے میرا احساس کرتے ہوئے تحفہ دیا، وہ دیا جس سے مجھے اچھا لگے۔ میرے دل میں ساری زندگی آپ کی عزت بڑھ گئی ہے۔ اس کی دھیمی سی سرگوشی پر مومنا مسکرا دی، جبکہ اس کی باقی چاروں بہنیں بری طرح سے جل بھن گئی تھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر مومنا اور عامر کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ انہوں نے اتنا مہنگا تحفہ موئز کو دے دیا تھا۔ سبھی رشتہ دار مومنا اور عامر کی تعریفیں کر رہے تھے۔
مومنا اچھی طرح جانتی تھی آج اس نے اپنی بھابھی کی دل میں جو جگہ بنا لی ہے، اب زندگی بھر میکے میں اس کی قدر ہی ہوا کرے گی۔ جبکہ عائشہ اپنی باقی چاروں نندوں کو ان کی حاکمانہ فطرت کی وجہ سے نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ شادی کی باقی رسمیں مکمل ہونے لگیں تو شمسہ اور اس کی باقی تینوں بہنیں لپک کر مومنا کے پاس آئیں۔ بڑی گھنی اور میسنی ہو تم، کہاں سے آئے اتنے پیسے تمہارے پاس؟ سچ سچ بتاؤ، ہمارے گھر سے پیسے چرائے تھے؟ شمسہ نے کہا تو مومنا مسکرا دی۔ آپ ساری زندگی مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی آئی ہیں، لیکن آپ یہ بھول گئی کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ مجھے پتا تھا موئز کو کوئی نہ کوئی تحفہ دینا ضروری ہے۔ میں نے عرصہ ہوا شام میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ ٹیوشن کے پیسوں سے میں نے ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی۔ کمیٹی بڑی تھی، میں نے درخواست کر کے کمیٹی کا نمبر پہلے لے لیا اور انہی پیسوں سے موئز کے لیے ہنی مون کا یہ تحفہ لائی ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں کیونکہ میرے بھائی اور بھابھی کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، مومنا مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی باقی چاروں بہنوں کا رنگ نفرت کے مارے سیاہ پڑ رہا تھا۔ عامر کھانے کی پلیٹ لیے مومنا کے پاس آیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کھانا کھل گیا ہے، جلدی سے کھانا کھاؤ، کہیں تم کمزور نہ ہو جاؤ۔ پتا تو ہے تمہیں کہ مجھے تمہاری کتنی فکر ہے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہہ رہا تھا۔ شمسہ اور میمونہ اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ انہیں آج احساس ہو رہا تھا کہ میمونہ غربت کے باوجود اتنی مطمئن کیوں رہتی ہے، اس کے چہرے پر اتنی خوشی اور سرخی کیوں بکھری رہتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اصل دولت تھی، اس کے شوہر کی محبت، جو ان چاروں میں سے فی الحال کسی کے نصیب میں نہ تھی۔ مومنا اور عامر ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ عامر کھانے کے چمچ بھر بھر کر مومنا کے منہ میں ڈال رہا تھا، اس کی فکر کر رہا تھا، جبکہ اس کی باقی چاروں بہنیں اپنے مہنگے کپڑوں اور جوتوں کے ساتھ خالی کھڑی تھیں۔ موئز بھی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا، بہنوں کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ مومنا کی بہنوں کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ جو زندگی بھر اسے روپے پیسے کی جھلک دکھلا کر نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہی تھیں، آج مومنا کے مقابلے میں ان کی حیثیت صفر ہو کر رہ گئی تھی۔